ट्रैवलिंग का सिस्टम कैसा चलेगा? अल्लाह अगर हर एक को दौलतमंद बना दिया तो बेचारा वो रिक्शा कौन ठग लेगा? आज दुकानों तक जो माल सप्लाई हो रहा है रिक्शे के जरिए, ठेले बंडी के जरिए, ट्रॉली के जरिए, अगर ये गरीब मुसलमान को काम नहीं करेगा तो ये ट्रांसपोर्टेशन का निजाम कैसा चलेगा? समझ रहे हैं बात को? अब देखिए हमारे पास माशाअल्लाह इतने लोग आ रहे मस्जिद में वजू कर रहे हैं, जरूरत कर रहे हैं, दुनिया का पानी 4-4 टांकी पानी बह रहा, आराम से सुकून से ड्रेनेज सिस्टम के जरिए चले जा रहा। लेकिन होता क्या, 4 महीने 6 महीने 3 महीने एक मरतबा ड्रेनेज भर जाती, एक मरतबा भर जाती, पूरे लगभग क्या ये सुबह के अंदर ड्रेनेज की उतरी का कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करे, बास बंदों को गुर्बत में रखे, उसकी गुर्बत क्या करती है, उससे ये काम करवाती है। गरीब आदमी है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चल रहा, गरीब आदमी है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा जबरदस्त चल रहा, गरीब आदमी है जिसकी वजह से ठेले मंडियों में हमारे बच्चे रोजाना जो है ट्रांसपोर्टेशन के निजाम को देख रहे हैं, गरीब आदमी है जिसकी वजह से हमारे बच्चे कॉलेजों स्कूलों को टाइम पे पहुंच रहे हैं, टाइम पे घरों को वापिस आ रहे हैं, गरीब आदमी है जिसकी वजह से हमारे घरों में काम करने वालियां आ रही है, हमारे घरों में वॉचमैन आ रहा है, हमारी मस्जिद में खिदमतगुजार खादिम आदमी ये इतना बेहतरीन फर्श आपको बिछा कर दिया है। ये फर्श बिछाने वाला कोई करोड़पति लखपति नहीं है, ये गरीब मुसलमान है जिसे 3 टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये गरीब आदमी ये काम करता है। साफ सफाई के जितने इंतजाम है ये गरीब आदमी करता है। दवाखानों में चले जाए, लोगों को जितने भी खिदमतगुजार होते हैं वो सारे गरीब होते हैं। बाजारों में चले जाएं, जितने बेचारे तरकारी बेचने वाले होते हैं ये गरीब होते हैं। अब उसमें बाज लोग ज़कात के भी मुस्तहिक होते हैं, उनकी गुर्बत इतनी निचली सतह में होती है कि अब उनको जरूरत होती है कि उनके कारोबार के अलावा एक रईस आदमी उनकी मदद करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, अब अमीरों में से बाज लोगों को दौलत अता कर दिया। दौलत अता करके रब ने कहा, ऐ अमीरों तुम्हें माल देना मेरा काम है, मेरे गरीबों की मदद करना तुम्हारा काम है। गरीबों की मदद के लिए अल्लाह ने निजाम बना दिया। और एक बात याद रखो, इंसान साल भर नमाज पढ़ता है, दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ता है, 5 मरतबा नमाज पढ़ता है, और नमाज की कोई दिन छुट्टी नहीं है। 365 दिन बंदा नमाज पढ़ता है तो एक फर्ज अदा होता है साल भर का। लेकिन ज़कात एक ऐसा अमल है, एक 5 मिनट के लिए पैसे निकालकर एक गरीब के हाथ में रख दिया। 365 दिन की इबादत एक तरफ, गरीब की मदद करने वाली इबादत एक तरफ। इतना बड़ा फर्ज रखा अल्लाह ने। अल्लाह की इबादत की बात आई, कहा दिन में 5 बार करो। गरीबों की बात आई तो रब ने कहा एक बार कर, रोजाना 5 बार करने का जो सवाब है वो एक बार में 365 दिन का सवाब तुझको दे दिया जाएगा। इतना अल्लाह ताला गरीबों की मदद करने को पसंद करता है, इतना पसंद करता है मेरे भाई, गरीबों की मदद करने को अल्लाह इतना पसंद करता है। आज हमें जरूरी है मेरे भाई हम ज़कात अदा करें। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा इस गुमान में होता है कि मैं ज़कात अदा करूंगा तो मेरे माल में कमी हो जाएगी। अल्लाह ने ख्याल करे, जानते रहे पहले जेब में है 500 रुपये का, वो भी दे दी क्या? ऐसा ख्याल आता बंदे को, अरे भाई इतने दे दिए, अब क्या ज़कात दे, क्या माशाल्लाह घर में 25 लाख रुपए रखे हुए, अब क्या मैं 25 लाख की ज़कात निकालूं? 1 लाख के मुल्साफ बोले 2500, 10 लाख के 25,000, 20 लाख के 50,000 और 5 लाख के 12,500, पूरे मिला के वो 62,500। और मैं 62,000 रुपए निकाल तकसीम कर लूं, ऐसा सकीम होते रहता था, मुर्दा निकलते रहता था। अरे बेवकूफ, तू 62,000 को देख रहा, 25 लाख को नहीं देखता, 25 लाख को नहीं देखता, 25 लाख को देख,
یہ 25 لاکھ اللہ رب العزت نے تیرے وہ اس لیے ادا کیے ہیں تاکہ یہ پورے تو رکھ لیں. 62,000 وہ تیرا حق نہیں ہے، وہ اللہ کے غریب بندوں کا حق ہے. کس کا حق ہے؟ غریب بندوں کا حق ہے. غریبوں کو ادا کر، غریبوں کو ادا کر، کیونکہ اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے ہیں یہ پیسے اگر تم ادا کر دو گے تو یہ 25 لاکھ کم ہونے والے نہیں ہیں. ہماری ذہنیت کیا ہے بھائی، ایک تو 62 چل رہا ہے یار، وہ تو 62 چل رہا ہے، ایسا ہم لوگ سوچتے ہیں. مگر وہ 62 وہ 25 کو 50 بنانے کا ذریعہ ہے. 25 کو 50 بنانے کا ذریعہ ہے. وہ 25 کو ایمانداری سے تم زکات ادا کرو، وہ 25 1 کروڑ بھی ہو سکتے، اللہ چاہا تو 1 کروڑ بھی ہو سکتے. اور ایک صاحب کو میں بہت آج سے تقریباً 20 سال پہلے کا ایک بات سنا رہا ہوں، 20-25 سال پہلے کی بات. 20-25 سال سکندرآباد میں ایک مسجد میں ایسی جمعہ کی نماز پڑھا تھا. ایک صاحب میں بہت چاہتے تھے، گھر کو لیتے تھے، گھر کو لیکن جا کے کیا کرے معلوم ہے، پورا ان کے زکات کے پیسے کتنے ہیں پورا لکھا ہے ایمانداری سے. اور آفس میں بیٹھے بیٹھے انہیں پورا حساب کرے، اتنے سونا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، بہو کا اتنا ہے، پھر ان کے اتنے پیسے جمع ہوئے، وہ بینک میں تھے، یہ بینک میں تھے، پاس بک نکال کے پورے بتائے. میں بولا بڈھے گھر بہت پیسے پورا حساب کرے تو 80,000 روپے زکات نکل رہی تھی. 80,000 سونے کی، پیسوں کی، 80,000 نکل. تو میں ان کو بولا 80,000 بولتے ہی صورت کتنی ہو گئی. مریت میرے ساتھ ہوا تو آخر وہ اتنی ہو گئی صورت. ارے بولا دے دو بھائی، کیا ہے اللہ کی راہ میں اللہ اس میں اضافہ کرتا. آپ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے پورا رمضان گزرا، پٹھا دیا ہی نہیں زکات. سارے ٹینشن میں 80,000 دے دوں، 80,000 دے دوں، ٹینشن میں دیا ہی نہیں میں زکات. اللہ کا بندہ زکات دیا ہی نہیں، غریبوں کا ہاتھ دیا ہی نہیں. خالی سوچنے میں پورا مہینہ نکل گیا، زکات ادا ہوئی نہیں، کچھ ٹینشن نہیں، پورا مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ بھی یہ چیز بننے پیدا کرے، اللہ دیا کہ اللہ کا بندہ دینے میں ٹینشن کہیں کو دے رہا ہوں گا ایسا سا. تو پھر میں کوئی آئیڈیا دینے والا کام کرو صاحب، اب کیا کرو 40 دے دو. 40 جو ہے 2 مہینے کے بعد دیو بلا انسٹالمنٹ دن تک سفر لانا اس کا ہے تو دن کا کتنے. تو میں آئیڈیا کیا ایسا کرو آئیڈیا کرو تو بھی صحیح پر خواہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. ان کے گھر میں جو ہے جب بابو کا دور چل رہا تھا، کرنٹ کی بہت خطرناک مہم چلا. بابو سیدھا وہ کرنٹ والے گھس کے بیٹریاں لے کے مار رہے، میٹروں پہ کیا نہیں کرے وہ کر کے نکالے. تو 4 میٹر آپ کے خراب تھے، 1 میٹر پہ 20,000 روپے کا چالان پڑا. کتنے کا؟ 20,000. کتنے ہو گئے؟ 80,000. زکات دے رہے نہیں دیا، بابو لے لیا. بندہ سمجھا نہیں خدا کی قدرت کو. ہمارے استاد محترم نے حضرت ولی اللہ حسینی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نام کا جامع نظامیہ میں ولی اللہ حسینی نام تھا. بہت ضعیف، اگر ہم لوگ جب پڑھنے گئے تو بہت ضعیف العمر تھے. بڑی مشکل سے 2 بچوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آ کے بیٹھتے تھے، بیٹھ کے پڑھاتے تھے. بہت بڑے عالم دین تھے. جامع نظامیہ ان کو انتقال ہوئے تک نظامیہ سے نہیں نکالا ان کی علمی صلاحیت کی وجہ سے. تو حضرت شکلا جو ہے راجندر نگر میں آج سے تقریباً 30 سال 35 سال پہلے گھر بنائے تھے. جب جنگل تھا پورا راجندر نگر، تو ہم لوگ جب آپ کے گھر میں جو ہے دیکھتے تھے وہ گھر تھا، حال تک کہ وہ گھر تھا. تو ہم جب پڑھنے جامع نظامیہ میں گئے تو وہ دور میں ہمارے کو حضرت شکلا پڑھنے کے لیے گھر کو آؤ بیٹے کو ہوتے تھے. کتاب ختم نہیں ہوئی تو ایگزام صحیح رہے تو تیاری کرنے گھر کو گھر میں گئے تو پورا ادھر جنگل مین ڈور لگا ہی تھا گھر کو. اور پیسے والے تھے، بیٹے امریکہ میں تھے، پیسے والے. ہم لوگ حضرت کو بولتے تھے حضرت شکلا کہ رات میں جنگل میں آپ رہ رہے ہیں، ڈور نہ لگائے، آپ ٹیبل لگا رہے ہیں، سو جا رہے ہیں، کیا قصہ ہے یہ؟ راتوں میں چور نہیں آتا. تو بولے آیا بھی تو کیا ہوتا بیٹے، میں زکات ادا کر دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایمان کی تاثیر، بیٹے میں زکات ادا کر دیا ہوتے. تو زکات ادا کرنے والوں کو مال کے خسارے کا، مال کے نقصان کا، مال کے ضائع ہو جانے کا خدشہ نہیں رہتا.
اچھا رہتا. اب پھر اور ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں, پھر وہ میٹر ہے جب 80,000 روپے چالان پڑا نا آپ کو, پھر وہاں بات کر رہے ہو میرے کچھ لے کے تھے بولے مولانا آپ چلیے ذرا, میرے کو ہمت ملے کہ میں جا کے بات کر رہا, بولا نہیں صاحب وہ رول سے نوکری چلی جاتی ہے ہماری, بننا ہی بننا, بننا ہی بننا. اس کو بھی مت کے ایک مہینے کے بعد بنے اور پورے 80,000 روپے. میں بولا چیچا تم زکات دے دیتے نا, یہ بلا نہیں آتی تھی تمہارے پاس, فرض بھی ادا ہو جاتا تھا, بلا سے بھی بچ جاتے تھے. فرض کو فرض کی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے, ہٹانے انہیں, وہ 80,000 تو دے رہے ہیں ابھی, یہ 80,000 پوگٹ پہ چلے گئے تمہارے. تو مسائل کو سمجھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کو جو مال دیا وہ پورا کا پورا ہمارا حق نہیں. اچھا اب آپ کو ایک چھوٹا سا سمپل بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. آپ جو کچھ کما رہے ہیں, جو کچھ بھی آپ کے پاس پیسہ ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, گھر میں اناج ہے, راشن ہے, سب ہے, یہ اس میں آپ کی بیوی کا حق ہے نہیں ہے؟ بولیے نا, نہیں وہ بھی نہیں دیتے ہے نا, بیگم کا حق ہے, بچوں کا ہے, سبحان اللہ ہے نا, بچوں کا. اچھا آپ کی بہو آ گئی, دیکھو حالانکہ انہیں تو آپ کی بیٹی نہیں ہے, انہیں تو کسی اور کی بیٹی ہے, مگر آپ کے گھر میں آپ کی بہو بن کے آئی ہے, بتاؤ اس کا حق ہے نہیں ہے؟ تو اب آپ ذرا غور کیجیے گا, جس طرح آپ کے مال میں آپ کی بیگم کا حق ہے, آپ کے مال میں آپ کی اولاد کا حق ہے, آپ کے مال میں آپ کے ماں باپ کا حق ہے, آپ کے مال میں خیر کی بچی جب بہو بن کے آ جائے اس بہو کا حق ہے, آپ کے مال میں آپ کی بیٹی کا شوہر داماد بن کے آ جائے تو جیسا اس داماد کا حق ہے, خدا کی قسم اسی طرح آپ کے مال میں 2.5% کے حصے پر یتیموں کا حق ہے, غریبوں کا حق ہے, مفلسوں کا حق ہے, محتاجوں کا حق ہے, مسکینوں کا حق ہے. خدا رائے مسلمانوں, اس حق کو مارنے کی کوشش مت کرو, یہ حق ادا کرو. اگر تم ادا کرتے رہو گے اللہ تمہیں اور سرفراز کرتا رہے گا, اللہ تمہیں اور عطا کرتا رہے گا, اللہ تمہیں اور دیتا رہے گا. پیارے دوستو اب ذرا غور کر کے دیکھیے, اللہ رب العزت کا قانون کتنا اچھا ہے. دیکھو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے واسطے. اب ہم یہاں انتظامی کمیٹی ہے, مسجد میں انتظامی کمیٹی ہے, ہم ایک ذمہ داری دے دیے کمیٹی والوں کو, کیا مسجد کے پورے انتظامات دیکھ لینا. ذمہ داری دے دیے مسجد والوں کو, انتظامات پورے دیکھ لینا. امام صاحب کی تنخواہ دے دینا, خطیب صاحب کی تنخواہ دے دینا, مؤذن صاحب کی تنخواہ دے دینا, مدرسے میں پڑھانے والے مول صاحب کی تنخواہ دے دینا, لائٹ کا بل بن دینا, نل کا بل بن دینا, صاف صفائی کا معاملہ دیکھ لینا, خادموں کی تنخواہیں دے دینا, سب دے دینا. یہ دے دینا. اور کیا ہم کیا کرتے ہیں, جمعے کو جمعہ کو نظر دیتے جاتے, مسجد کو نظر, یہ لوگ 200 روپے, 500 روپے, 1000 روپے, 2000 روپے نظر دیتے جا رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں صاحب؟ تاکہ مسجد کے خدمت گزاروں کا خیال کیا جائے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ مسجد کے خدمت گزاروں کو 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی, آپ پیسے دیتے ہیں؟ وہ پہلے جمع کرے سو دیو من صاحب کہاں رکھے, آپ کھول کے پوچھتے آپ نہیں. مطلب آپ اسی آدمی کو پیسے دیتے ہیں جو دوسروں پہ خرچ کرتا ہے, آپ اس کو پیسے نہیں دیتے جو خرچ نہیں کر رہا. بیگم بھی کیا کرتے ہیں, گھر میں آپ پیسے ختم ہو گئے تو پھر آپ 500 روپے نکال لیتے ہیں 100 جگہ. کل دیانا جی پیسے کیا ہوئے ہے وہ رکھے ہوئے, پہلے وہ خرچہ کرو بولتے, آپ لوگ نہیں بولتے. خدا کا نظام کی ایسی ہے, ہم اگر خرچہ کرتے گئے تو اللہ دیتے جاتا. ارے یہ میرا وہ بندہ ہے, میرے بندوں پہ خرچ کر رہا ہے, خرچ کرنے والوں کو اللہ دیتے رہتا. جو جتنا خرچ کرتے جائے گا خدا کی قسم اس کی خرچ میں کمی نہیں ہوگی, اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی, اللہ اس کو اور دیتا جائے گا, اور دیتا جائے گا. لیکن جو آدمی بچا بچا کے رکھ لے گا, کنجوسی کرے گا, بخل کرے گا, اللہ کہتا ہے اے بخیل سن لے, نہ صرف تیرے اوپر مال کے دروازے بند کیے جائیں گے بلکہ تیرے اوپر جنت کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے. لا يدخل الجنت قطاع, بخیل جنت میں نہیں جائے گا. سبحان اللہ, بخیل جنت میں نہیں جائے گا. اور یہ بخیل نہیں ہے, زکات ادا نہیں کرنا کنجوسی نہیں ہے, یہ صرف کنجوسی نہیں ہے, یہ کنجوسی بھی ہے, یہ گناہ عظیم بھی ہے.
کیوں گناہ عظیم ہے؟ کیونکہ زکات کا ادا کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض کی ادائیگی نہیں کرنے کی وجہ سے گناہ عظیم، گناہ کبیرہ ہے۔ ایک تو کنجوسی بھی ہو گئی، دوسرا گناہ کبیرہ بھی ہو گیا۔ خدا ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے ایسے بدترین درجے کے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، آج جائیں گھر میں بیٹھے محاسبہ کریں، فلاں میں HDFC میں کتنے ہیں، ایکسس بینک میں کتنے ہیں، یونین بینک میں کتنے ہیں، کینرا بینک میں کتنے ہیں، SBI میں کتنے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کے پاس بھی کچھ پیسے رکھا کے رکھے رہ تو محمد میں بعد میں لے لو، وہ کتنے ہیں، فکس ڈپازٹ کتنے ہیں، یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیجئے، لے کے اس کے اوپر زکات نکالیے۔ پھر اپنے گھروں میں دیکھیے سونا کتنا ہے، چاندی کتنا ہے، بیگم کے پاس سونا کتنا ہے، بیٹی کے پاس سونا کتنا ہے، بہو کے پاس سونا کتنا ہے، اما جان کے پاس سونا کتنا ہے۔ ساری چیزوں کا محاسبہ کریے، جائزہ لیجئے، باضابطہ طور پہ پیپر اور پین لے کر بیٹھیے، اس کی قیمت اتنی ہوتی ہے، اس کا 2.5% اتنا ہوتا ہے، ہمارے اوپر اتنی زکات واجب ہو رہی ہے، پھر اس کو ادا کیجیے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں کبھی کمی نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غریب بننے نہیں دے گا۔ میں آپ کو بڑی چیلنج کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں کہ آپ غور کر کے دیکھ لیجیے، کوئی ایسا انسان ہے پورے یوسف پورے میں نہیں بلکہ پورے حیدرآباد میں دیکھ لو، پورے تلنگانہ میں دیکھ لو، پورے ہندوستان میں دیکھ لو، کوئی ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو زکات ادا کرتا ہو اور پھر اس کے بعد وہ غریب ہو گیا ہو، ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ زکات ادا کرتا ہے، اگر اس سال 50 لاکھ روپے کی زکات نکال رہا ہے، مثال کے طور پر اس سال وہ جو ہے 50,000 روپے زکات ادا کر رہا ہے، 20,000 روپے زکات ادا کر رہا ہے، 30,000 روپے زکات ادا کر رہا ہے، آپ انداز آگے چل کے دیکھیے، اللہ رب العزت اس کو اور بڑے طور پر اور 1 سال کے بعد زکات ادا کرنے کا موقع عطا کرے گا، اور عطا کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو لوگ اقل تک 10-10, 20-20 ہزار زکات نکالتے تھے، ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے اس سال بھی دیکھا ہے، وہ آج 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ روپے زکات نکال رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی دولت میں اتنا اضافہ کر دیا ہے۔ زکات نکالنے والے کے مال میں چاہے کون سی بھی نوٹ بندی آ جائے، چاہے کتنا بھی GST بڑھ جائے، چاہے کتنے بھی بڑے کاروبار ہو مہنگے پڑ جائیں، اللہ رب العزت کبھی اس کو رسوا نہیں کرتا، اللہ اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مایوس ہونے نہیں دیتا، اللہ کبھی اس کے مال میں کمی نہیں ہونے دیتا۔ جو اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کے بیچ میں زکات کی تقسیم فرما دیتا ہے۔ خدا رائے مسلمان بھائیوں، زکات کی سے آپ میں بھاگنے کی کوشش مت کریے گا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے زکات کی ادائیگی سے۔ بھائی آج آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ غریب طبقہ دن پر دن مسلمانوں کا بڑھتے جا رہا ہے۔ آپ اپنے خاندان کا جائزہ لیجیے، اپنے آزو بازو اڑوس پڑوس کا جائزہ لیجیے، غریبی بڑھتی جا رہی ہے، غریبی بڑھتی چلی جا رہی ہے، غریبی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس غریبی کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام زکات کو قائم کیا تاکہ اس کے ذریعے سے امت کی تعمیر ہو، امت کی بھلائی ہو، امت کے لیے اچھے دن دیکھنے کا موقع نصیب ہو۔ اور میں اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا تھا کہ زکات دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 200 غریبوں کو زکات دیں، سب کچھ 400 روپے 200 روپے 100 روپے کر کے دیں۔ زکات دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک غریب کو آپ جو ہے ایک ٹائم کا کھانا یا 2 دن آج کل چل رہے وہ نئے شروع کرے، پاکٹاں دے رہے ہاتھ میں، اس کے اندر 1 تیل کی پاکٹ، 1 مرچی کی پاکٹ، 1 نمک کی پاکٹ، 5 کلو چاول لگ گیا ہمیں گھر کو۔ غریب آدمی کتنے دن کھاتا سر؟ 5 کلو چاول 2 دن کھاتا ہوں، 4 دن کھاتا ہوں، اس کے علاوہ کیا چلتا ہو گیا؟ 4 دن میں آپ کی زکات ختم۔ تو ایسا آپ کیا کر رہے ہیں؟ 100 آدمی کو دے رہے ہیں، 5-5 کلو کے پیکٹ کا بنا کے 100 آدمی کو دے رہے ہیں۔ 100 آدمی لے کے گھروں میں 4 دن کھائے، 4 دن 100 آدمی کھانے کے بجائے 1 آدمی سال بھر کھا لے، یہ بڑی بات ہے۔ 1 آدمی کو ڈالا دیجیے، راشن ڈالا دیجیے اس کے گھر کا، 6 مہینے کا راشن ڈالا دیجیے، 3 مہینے کا راشن ڈالا دیجیے، سال بھر کا راشن ڈالا دیجیے،
ایک غریب آدمی کو ایسا مستحکم کریے. اب انہیں جو محنت کرے گا تو اس کے اب راشن کی ٹینشن تو اس کے ذہن میں نہیں رہے گی. انہیں اپنی محنت سے اپنی اولاد کو پڑھا لے گا, اپنی بچی کی شادی کے پیسے جمع کر لے گا, اپنے دیگر کام کاج پہ توجہ دے گا. اس کے اندر ایک تعمیر امت کا جو حق ہے وہ فرض آپ سے ادا ہو جائے گا. اللہ اس کا بہترین اجر آپ کو ادا کرے گا. ایک آدمی 4 دن 6 دن آپ کے پیسے کھائے یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کئی لوگ جو ہے زکات میں ساڑیاں بانٹتے ہیں. پرانا سسٹم ہے حیدرآباد کا, ساڑیاں بانٹنا, زکات کے کرتے پیجامے دینا, پرانا سسٹم ہے. 150 روپے کا کرتا پیجامہ عید کے دن پہنا ہمیں, دوسرے دن پر کے پھٹ جا رہا ہو, پھٹ جانا. ایک مرتبہ بیچاری لے کے جا کے 150 روپے 200 روپے کی ساڑی پہن لی, بازار کا طور پہ مدینہ مارکیٹ میں بول کے بیچ رہے زکات کے ساڑیاں, زکات کے ساڑیاں. میں جا کے دیکھا زکات کے ساڑیاں بولے تو اسپیشل ریٹ کی کیا بول کے دیکھے تو کیا ہے, کیا مطلب ہے زکات کی 150 روپے میں ساڑی, 150 روپے کی ساڑی زکات میں نہیں ہے. زکات کے 150 روپے کی ساڑی کتنے دن پہنتی وہ عورت, ایک مرتبہ 2 مرتبہ پہن, ختم تمہارے 150 روپے ختم. اس سے کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. 150 روپے کی ساڑی لے کے 200 ساڑیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. 4 لوگوں کو دیو, اچھے کپڑے دیو, بہترین دیو, تاکہ انہیں کسی دعوت میں بھی گئے فخر سے پہن کے جانا, وہ دعوت میں پہن کے جائے گی اور جا کر فخر سے عزت سے بیٹھے گی, انہیں بھی امیروں کے برابر بیٹھے گی. وہ جتنا ناز کرنے جائے گی اللہ تم کو اتنا ثواب عطا کرتا چلا جائے گا. زکات دینے کا مقصد غریب کا مذاق اڑانا نہیں ہے. زکات دینے کا مقصد غریب کو مستحکم کرنا ہے. زکات دینے کا مطلب غریب کو بھی ایک فیل ہونا, الحمدللہ میں بھی امیروں کے جیسا ہوں. اس کو یہ محسوس نہیں ہونا کہ میرا باپ نہیں کماتا, میرا شوہر نہیں کماتا, میرا بیٹا نہیں کماتا, میرا بھائی نہیں کماتا. یہ فیل نہیں ہونا. اس کو یہ فیل ہونا کوئی نہیں کمائے تو کیا ہوا, الحمدللہ میں بھی آج شان والوں کے برابر میں بیٹھنے کے لائق ہو رہی ہوں. یہ فیل اس کو آنا ایک مسلمان کو, یہ فیلنگ آپ دے دیں, اللہ اس کے بدلے میں آپ کو خوب ڈھیر ساری نعمتوں سے اجر و ثواب سے سرفراز کرے گا. میرے پیارے بھائیوں, زکات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے سامنے غریبوں کی دکان لگاؤ. زکات کا مطلب یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرو, ان کو کھڑے کرو, اپنے لائق اپنے برابر میں ٹھہرنے کے قابل بنا دو. اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو اچھی بڑی زکات کسی کے پاس نکلتی ہے 50,000 60,000 70,000 1 لاکھ, اور 1 لاکھ روپے 10 جنوں کو 25 جنوں کو بانٹنے کے بجائے 1 لاکھ روپے کا ایک سیکنڈ ہے آٹو لے لینا, لینے کے ایک غریب مسلمان کو دے دینا. ایک کیوں کیوں وہ ایک غریب مسلمان وہ ایک آٹو پہ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو روزانہ کما کے لا دے جائے گا, کھلا دے جائے گا, لا دے جائے گا, کھلا دے جائے گا. جتنے نوالے اس کے پیٹ میں جا رہے ہیں اس کی کمائی سے ایک ایک دانے کے بدلے میں اللہ ان کو 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا. یہ ہے زکات دینے کا طریقہ. زکات سے امت کی غربت کو دور کرنا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہوں, حضور میں کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کنواں کھدوا دو. میرے سرکار کیا بولے؟ کنواں کھدوا دو. گئے وہ صحابی جا کے کنواں کھدوا دی. کنواں کھدوائے تو وہ کنویں سے جتنے لوگ پانی پیتے رہے, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بوروں کے پانی پینے لینے خرچ کرنے کا سارا ثواب تیری ماں کی خبر میں پہنچا دیا جائے گا. حضرت ام سعد. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول پاک علیہ السلام نے بھی امت کے اپنی صحابہ کو تعمیری کام کرنے کی تعلیم عطا فرمائی. اپنی زکات کے ذریعے سے ایسا کام کرو کہ لوگوں کو ایک بار میں ہمیشہ کا فائدہ ہو. 4 دن کھا لیا پھر انہیں تھیلی پکڑ لیا نکل گیا, پھر عبداللہ بھائی, غفور بھائی, جمشید بھائی, جلال بھائی بولے نکل گیا. ایسا نہیں ہونا. انہیں دوبارہ مانگنے کے لائق نہیں رہنا. انہیں پرواہ نہیں ہے کہ اپنی کی مدد ہو رہی ہوگی. انہیں مانگنے کے لائق نہیں رہنا. انہیں کما کے کھانے کے لائق بن جانا. اس طریقے سے اپنی زکات کا حق ادا کریں. آپ بڑے موسا میں باتا بڑے بڑے
بیٹھ جا رہے ہیں اس میں جا کے کرو. ہم لوگ شریف لوگ تھوڑے پیسے نکالتے, تو آپ اپنے تھوڑے پیسوں کو بھی صحیح استعمال کریے تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر ہم کو بھی عطا کرے اور ہمارے لیے ہماری آخرت کو بھی بہتر کرے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ضرور عمل کریں گے. بس ایک بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں. صدقہ خیرات کرنا, زکات دینا, غریبوں کی مدد کرنا, مفلسوں, محتاجوں, مسکینوں کو جو ہے کچھ نہ کچھ عطا کر دینا, اس سے کیا ہوتا؟ خیرات بھی کریں نہیں تو کم سے کم اتنی دینا. انہیں جا کے ہوٹل میں بیٹھا تو چائے بسکٹ تو بھی کھا سکنا نہیں. 15 روپے کی چائے, ایک 4 بسکٹ بولے تو 20 روپے, کم سے کم ایک 20-25 روپے تو بھی اب دینا غریب کو. خیرات منگا لو. ابھی بھی 2 روپے دے رہے بیچارے, اپنے پٹے بھر جا رہے اسے اڑ گئے, ابھی بھی 2 روپے دے رہے. کیا ہوتا 2 روپے میں؟ آپ بولو. حد تو یہ ہے, اب اعلان کر دو میں چندے کے لیے ہمارے بھائیاں مسجد میں کپڑا لے کے پھٹے, اللہ کے گھر کو بھی 10 روپے سے رہا پٹھا. ارے باپ رے باپ, جو خدا کے گھر کو اتنا نہیں گا 10, اللہ بولے گا اپن بھی اس کو بس رک گئی. اللہ کے گھر کو 10 دیتے, تھوڑی تو بھی ہمارے کو شرم آنی چاہیے 10 روپے دینے کے واسطے. اللہ کے گھر, اللہ کے گھر کو 10 روپے, استغفر اللہ. وہ پروردگار جو ساری کائنات کو پال رہا, ہم کو پال رہا, ہمارے بیوی کو پال رہا, ہمارے بچوں کو پال رہا, 10 روپے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے پیارو ایسا مت کرو. اللہ کے گھر کو دل کھول کے رکھو. یہ پروردگار کا گھر ہے. یہاں کے امام صاحب مست رہنا, یہاں کے مؤذن صاحب مست رہنا. چلو مؤذن صاحب بولتے رہے گا اللہ امام صاحب, میں تو کسی بھی دعا لگو نہ کرو, مؤذن صاحب کی تو دعا لگی میرے. سبحان اللہ. مست رہنا, آپ کا امام کو تو کھا کے پی کے مست رہنا. امام صاحب, مؤذن صاحب خوش رہنا, اچھا رہنا. بھائی ہمارا امام بھوکا ہے, کون دیتے کہ میرے کو پیسے دیتے. اللہ اکبر. ایسی بھوک کی نماز پڑھے تو قبول ہوتی بھی نہیں. پیٹ بھری نماز پڑھنا, امام کا پیٹ بھرا رہنا, مؤذن صاحب کا پیٹ بھرا رہنا, مست رہنا, خوش رہنا. اللہ ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے ہماری مسجد کی طرف سے گھر بھی ہے, آپ لوگوں کی طرف سے زبردست تنخواہ بھی ہے, اور اچھی تنخواہ رہنا انشاءاللہ. آپ لوگ انشاءاللہ دل کھول کے مدد کریے. مدرسے بھی چل رہا ہے, مدرسے کے لیے بھی تعاون فرمائیے. اور صدر صاحب ہمارے انشاءاللہ باہر جا کے پڑھیں گے, رسید بک لے کے زبردست اچھا موٹی رقم نکالئے. اللہ کے لیے دیجیے, دینے والوں کمی نہیں ہوتی. اللہ خوب دیتا, بے فکر ہے. اللہ کی ذات دیتا تو بھروسہ رکھو, کم سے کم کچھ نہیں رہے تو رہے, تب تو بھروسہ رکھو اللہ دیتا. اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس ہونے نہیں دیتا. اس کے حبیب کے سچ ہے انشاءاللہ. تو اب دیکھیے, نبی مکرم علیہ السلام والسلام کے پاس ایک صحابی آئے, بیٹھے ہوئے. اس سے پہلے بھی میں سنا ہے آپ کو, پھر ایک بار سنا رہا ہوں, یہ ادا کر ہوتا کہ آپ لوگوں کو جو ہے آموختہ دہرایا جائے اور اس کے ذریعے سے زکات دینے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو. تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, آ کے بیٹھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور سے بات چیت چل رہی ہے, کلام کر رہے ہیں حضور سے, مختصر کر کے سنا. تو نبی پاک علیہ السلام ان سے بات چیت کر ہی رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام آئے, آ کر سنانے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کل بعد نماز ظہر یہ صحابی کا وصال ہونے والا ہے. اللہ, کل بعد نماز ظہر یہ صحابی کا وصال ہونے والا ہے. کل رضائے الہی سے انتقال کر جانے والے ہیں کل بعد نماز ظہر. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام جیسے ہی سنے, حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ صحابی انتہائی غریب تھے, بہت غریب تھے, اتنے غریب تھے. رسول پاک علیہ السلام نے جیسے یہ خبر سنی کہ کل ان کا وصال ہونے والا ہے بعد نماز ظہر, تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابی سے پوچھا, آنکھ سے آنسو جاری ہوئے حضور کے. حضور نے اس حال میں پوچھا صحابی سے, صحابی بتاؤ تمہاری کوئی آخری, تمہاری کوئی خواہش ہے کیا, تمہاری کوئی دلی خواہش ہے کیا؟ تو وہ صحابی اکثر کہے, جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میں غربت کی وجہ سے اب تک میٹھا نہیں کھایا کبھی, میٹھا. اللہ اکبر. ہم لوگ وہاں پیدا ہوتے تو کیا ناشکری کرتے تھے کہ ہم لوگ, اللہ اتنا دے رہا, گھر بھر کے بچے, پیٹ بھر کے کھانا, الماری بھر کے کپڑے, زبردست چھت, گھر ہے تو
کچھ بھی نہیں ہے، بس کچھ بھی نہیں، ایسے ناشکرے ہیں۔ وہ صحابی جوان ہو گئے اور کہہ رہے یا رسول اللہ میں نے غربت کی وجہ سے اپنی زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا، آقا مجھے خواہش ہے کہ میں میٹھا کھاؤں۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام باہر کھڑے تھے، آواز دی، صحابہ دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، حضرت علی آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کوئی ہے جو ان کو اپنے گھر سے میٹھا بنا کے لا کے دے سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر ہاتھ اٹھائے، بولے یا رسول اللہ میں دے سکتا ہوں۔ حضور نے کہا جاؤ ابو بکر گھر جاؤ، ان کے لیے میٹھا بنا۔ حضرت ابو بکر دوڑتے ہوئے گئے، جا کے اپنے گھر سے میٹھا بنا کے لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام سے بات چیت کرنے لگے، پھر اس کے بعد ان سے پوچھے صحابی اور کوئی تمہاری خواہش ہے؟ بولے نہیں یا رسول اللہ کوئی خواہش نہیں۔ صحابی تمہارا نکاح ہوا؟ کیونکہ حضور کو اطلاع ہو گئی کل ان کا وصال ہونے والا ہے، بولے اس لیے حضور پوچھ رہے صحابی تمہارا نکاح ہوا؟ تو بولے یا رسول اللہ نہیں ہوا، میری غریبی کی وجہ سے میں اب تک نکاح نہیں کر سکا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا کسی بچی کو پسند کرتے ہو؟ بولے یا رسول اللہ میری چچا صاحب بہن کو میں پسند کرتا ہوں، لیکن میں غریب ہوں، اس کی وجہ سے میرے چچا نے مجھے وہ لڑکی دینے سے منع کر دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا علی جاؤ اس کے چچا کو بلا لے آؤ۔ اللہ گئے، حضرت علی جا کے ان کے چچا کو بلا لے آئے۔ حضرت علی جب چچا کو لے آئے، چچا آئے تو رسول پاک علیہ السلام نے کہا یہ تمہارا بھتیجا ہے؟ بولے جی ہاں۔ تمہارے گھر میں جوان بیٹی ہے؟ بولے جی ہاں۔ میری خواہش ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرا دو۔ حضور نے ان کی خواہش کو اپنی خواہش بنا دیا، بولا میری خواہش ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرا دو۔ تو رسول صحابی کہہ رہے یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا، میں نے اپنی بیٹی ان کو دے دیا۔ حالانکہ پہلے دینے کو تیار نہیں تھے، غریب ہے بول کر، مگر اب رسول اللہ نے کہہ دیا، قربان کر دیے، اپنی خواہشات قربان کر دی۔ بولے یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی دے دیا۔ گئے گھر میں بیٹی کو لے آئے، بٹھائے، اسی مجلس میں حضور نے نکاح پڑھا دیا۔ دونوں کو جو ہے حضور پاک علیہ السلام نے ودا کیا۔ تو ودا کرتے وقت رسول پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ کھانا دیا اور میٹھا وہ بھی ان کو دیا، دلہن تینوں دے کے بھیج دیے۔ بولے کھانا بھی لے جاؤ، میٹھا بھی لے جاؤ، دلہن بھی لے جاؤ۔ لے لے کے وہ صحابی چلے گئے اپنے گھر کو، صحابی چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو بلا کر کہنے لگے کل ظہر کی نماز کے ساتھ ہی ان کے گھر پہ پہرا لگا دینا، اور جب ان کے گھر سے رونے کی آواز آئی مجھے آ کے اطلاع کر دینا۔ اللہ رونے کی آواز آئے مجھے آ کے اطلاع کر دینا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ظہر کی نماز کے پہلے ہی وہاں پہرا لگا دیے۔ آپ انتظار کرنے لگے کہ رونے کی آواز آئی، دیکھ رہے ہیں ظہر کی نماز کے لیے صحابی نکلے، آئے، نماز پڑھے مسجد میں، واپس اپنے گھر کو چلے گئے۔ رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آیا، وہ صحابی کا انتقال ہی نہیں ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نماز عصر کے لیے آئے، یہ صحابی بھی آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام ان کو مسجد میں دیکھے بڑے پریشان ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے، بولے یہ تو اللہ کی طرف سے جبریل نے مجھے خبر دی تھی کہ ظہر کے بعد ان کا وصال ہونے والا ہے، پھر یہ عصر ہو گئی، یہ تو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ تو حضرت جبریل پھر دوبارہ حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ واقعی آج بعد نماز ظہر اس شخص کا وصال ہونے والا تھا، مگر آقا کل آپ نے اس کو میٹھا دیا، کھانا دیا، جو اس کا من چاہا میٹھا، من چاہا کھانا تھا، اور یا رسول اللہ یہ لے گیا اپنے گھر میں اپنی اہلیہ اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھا دسترخوان پر، کھانا کھانے ہی والا تھا، ایک فقیر نے دروازے پر آواز دی، فقیر نے آواز دی، اور فقیر نے آواز دی، کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دیجیے۔ تو جب یہ اٹھ کر باہر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مجھ سے زیادہ بھوکا غریب یہ ہے، تو انہوں نے اپنا کھانا اٹھایا اس غریب کو دے دیا، اپنا میٹھا اٹھایا اس غریب کو دے دیا۔ یہ صدقہ کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے وہ صدقے کے بدلے میں ان کی موت کو ڈال دیا، موت کو ڈال دیا۔
اللہ نے ان کی عمر میں اضافہ فرما دیا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضور شان دکن۔ پتا کیا چلا؟ یہ جو زکات ہم لوگ ادا کر رہے ہیں، یہ جو صدقے ادا کر رہے ہیں، خیرات ادا کر رہے ہیں، خدا کی قسم معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات۔ موت ٹل جاتی ہے، موت ٹل جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا موت کو ٹالنے والی دو چیزیں، ایک دعا، ایک بولو زور سے بولو، لی امی کی دعا نہیں لے رہے ہیں آج کل، امی کی لے رہے نا، ابا کی لے رہے، خالی بددعا لے رہے، خالی بددعا لے رہے، ستا رہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ دعائیں لو، ماں کی دعا لو، باپ کی دعا لو، ماں کی دعا عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ باپ کی دعا کے تعلق سے آیا رسول اللہ آسمانوں کو چیر پھاڑ یہ مقبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ باپ کی دعا، ماں کی دعا لو، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، ان کی دعائیں لو۔ فرمایا رسول اللہ دو چیزیں ہیں موت کو ڈال کے، تیسری کوئی چیز نہیں، کسی کا پیسہ موت کو نہیں ڈالتا، کسی کی گاڑی موت کو نہیں ڈالتی، کسی کا بنگلہ موت کو نہیں ڈالتا، کوئی پہلوان ساتھ میں ٹھہر جائے موت کو نہیں ڈالتا۔ موت کو ٹالنے والی صرف دو چیزیں ہیں، ماں، ایک دعا اور فرماتے دوسرا صدقہ۔ صدقہ خیرات کرتے رہنا، دیتے رہنا پیسے، جو فقیر دکھا یہی سمجھنا میری موت کو ٹالنے آیا ہے، دیتے جاؤ، موت کو ٹالنے آیا ہے، دیتے جاؤ، موت کو ٹالنے آیا ہے، دیتے جاؤ۔ صدقہ خیرات کرتے رہنا۔ فقیر معاف کرو، کہیں کو معاف کرو، تو بھی نکل جا اپنے ساتھ، تیرے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ تو اس کو دے سکا تو بھی نکل جا، انہیں تیرے کو دلا دیتا انسٹالمنٹ میں نہیں، تو بھی معاف کرو، کہے گا معاف کرو، ایک 10 روپے نہیں دے سکتا۔ خود کے پیٹ کو جو ہے دنیا کا کھا رہے ہیں، ہوٹلوں میں جا کے بیٹھے 2,000 روپے بل کر رہے ہیں، 4,000 بل کر رہے ہیں ہوٹلوں میں۔ ہمارے پیٹ کو ہم اتنا کھا سکتے ہیں، غریب کو 20-25 ہزار روپے ایک ٹائم کا کھانا ہم غریب کو نہیں کھلا سکتے۔ خدا رائے میرے پیارے بھائیو، اللہ اس کے رسول کا واسطہ صدقہ خیرات کریے، زکات ادا کریے، زکات سے منہ مت موڑیے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی میری باتوں پر عمل کریں گے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ضروری اعلان سماعت